बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और प्रोग्राम ज़ौक़े कुरान में पेश कर रहा हूँ। और ज़ौक़े कुरान के अंदर प्रोग्राम जो है अक़ीदा आखरत पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। और अक़ीदा आखरत और उसके साथ ज़ौक़े कुरान, ये दोनों इकट्ठे मैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। सूरह ज़िलज़ाल का ये मुक़द्दिमे का नाम मैंने इसको दिया है क्योंकि उन सूरतों के अंदर जिनका तर्जमा मैंने शॉर्टली आपको बताना है, उनके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी तशरीह व तौज़ीह जो है वो पूरे कुरान में बयान फरमाई गई है। अक़ीदा आखिरत का एक गोशा है और वो गोशा ये है कि क़यामत कायम होगी और मोमिन का पहला ईमान उस पर यह है कि क़यामत कायम होगी और अल्लाह ताला उस क़यामत को कायम करने पर कादिर है और ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह ताला को उस काम करने से कोई रोक नहीं सकता और अल्लाह ताला के उस प्रोग्राम के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने उस निज़ाम को सेटअप किया है उसी एतबार से वो निज़ाम रवां दवां चल रहा है और अपने पाया तकमील को पहुँचेगा। किसी मकाम पर भी किसी और की इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है, बिला शिरकत गैर ये प्रोग्राम है। ये और किसी की इंटरफेरेंस और बिला शिरकत गैर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नुज़ूल कुरान के ज़माने में और पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना था, उनके ज़माने में जो अक़वाम थी, जो लोग थे, उनके दिलो दिमाग में काहिनों, सरदारों ने, शयातीन ने ये शुबा डाल दिया था कि कायनात का जो बनना है ये एक टीम वर्क है और कायनात का चलना ये भी एक टीम वर्क है। और इसी तरह से ये कायनात चल रही है। एक हिस्सा शुबे का ये था कि अल्लाह ताला एक बादशाह की तरह है, उसकी लाखों हज़ारों बीवियाँ, उसकी करोड़ों औलादें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और औलादों में ख़ास करके वो जिन्नात का नाम लेते थे। वजालू लिल्लाहि शुरकाल जिन्ना व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन बिग़ैरि इल्म। और इसी को उन्होंने वुस्अत फिर दी हुई थी कि चाँद सितारे इनके पीछे भी खुदा की बेटियां हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और ये भी खुदा की औलाद हैं। तो ये सारे मिलजुल कर एक निज़ाम को चला रहे हैं और बस यही दुनिया है। और जिसके पास जितनी क़ुव्वत है वो अपनी क़ुव्वत के ज़ोर पर अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जो कुछ कर सकता है वो कर ले, और यही दुनिया की कामयाबी है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस गलत फहमी को, इस शुबे का इज़ाला फरमाया कि नहीं, पहली बात यह है कि ये कोई टीम वर्क नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात तने तनहा बनाने वाली और तने तनहा चलाने वाली है। उसके अंदर किसी और खुदा की, ना चाँद तार सूरज की, ना ओसान की, ना असनाम की, ना जिन्नात की, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो चलाने वाला है।
اس کے بعد شیطان نے ایک اور شبہ ڈال دیا، وہ یہ تھا کہ جو انسان یہاں کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کون سی پوچھ گچھ ہونی ہے، ضرورت قیامت نہیں ہے، بس کھا لیا پی لیا اور بندہ مر گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس بات کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ دنیا، اس کے اندر تمہیں ایک میدان میں بھیجا گیا ہے اور تمہارے سامنے ایک قوتیں ہیں جن کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ ایک چیلنج والا امتحان ہے، اور اس چیلنج کے لیے جتنا کچھ تمہیں چاہیے وہ تمہیں میں دے کر بھیج رہا ہوں۔ شیاطین ہوں گے، اور پھر شیاطین اور جنات کے اعلیٰ کار انسانوں میں سے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور وہ انسان بھی ہوں گے اور وہ فل ہی ان کے اعلیٰ کار بنے ہوں گے، اور ان کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے، فیس کرنا ہے اور حق کو پہچاننا ہے، بس یہی تمہارا کام دنیا کے اندر ہے۔ اور پھر یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، میں اس دنیا کو ختم کروں گا، پھر ایک اور دنیا بناؤں گا، اور قرآن میں اس کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ پچھلی میں نے وہ پڑھا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جیسے اس نے پہلے بنایا اسی طرح وہ دوبارہ بنائے گا، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس بڑا آسان ہے۔ مشکل ہوگا تمہارے لیے، مشکل ہوگا تمہارے خداؤں کے لیے، وہ جو کن فیکون کی شان کا مالک ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ مضمون پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان اسالیب میں ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو توجہ دلائی اولم یرو کہہ کر۔ اولم یرو کے ساتھ آیات شروع ہوتی ہیں، انظرو، غور و فکر کرو، دیکھو میں نے تمہارے سامنے سماوی دلائل رکھے ہیں، ان پہ غور کرو، اور ارضی، زمین کے اوپر نباتات کا اگنا یہ بھی ایک دلیل ہے، آسمان سے بارش کا آنا اور اس کے ذریعے سے نباتات کا اگنا یہ بھی ایک دلیل ہے۔ زمین کے اندر ان گنت دلائل ہیں، آسمانوں میں ان گنت دلائل ہیں، اور اپنی باڈی کو دیکھو، تمہارے اندر ان گنت دلائل ہیں۔ تو ان تین دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو تو تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت قائم کرنے پر، زندہ کرنے پر، حساب کتاب اکیلا کرنے پر، اور پورا ریکارڈ کو جمع کرنے پر، یہ اس کی قدرت اور اس کی شان ہے اور اس کی یہ قوت ہے۔ اس کو مختلف ہر جگہ ہر صورت میں مختلف طریق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور وہ جو آخری پارے 29 اور 30 پارہ ہے وہ تو ڈیڈیکیٹ ہے اس کے لیے، اور خاص کر کے جو میں نے صورتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اندر زلزال اور عادیات اور القاریہ اور الحاکم التکاثر، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے الفاظ، ایک ایک لفظ کے نیچے سمندر بہتے ہیں۔ یہ ہمیں کچھ یہاں سمجھ آ جائیں گے، کچھ قبر میں سمجھ آئیں گے، کچھ قیامت کے دن سمجھ آئیں گے، اور اینڈ لیس لائف، جنت کے اندر اس کی ایک اپنی لذتیں ہوں گی سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ شانیں ہیں جو ان کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ آج میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ سجدہ کی ہے۔
یہ مضمون سورۃ لقمان کے اندر بھی ہے، یہ اس سے پہلے سورۃ روم کے اندر بھی ہے، اس کے بعد سبا کے اندر بھی ہے، فاطر کے اندر بھی ہے، یاسین کے اندر بھی ہے، صافات کے اندر بھی ہے، اور سواد کے اندر بھی ہے، زمر کے اندر بھی ہے، زخرف کے اندر بھی ہے، مومن کے اندر بھی ہے، اور شورا کے اندر بھی ہے، اور زخرف کے اندر بھی ہے، اور آگے پھر وہ سورہ احقاف تک، یہ ہر صورت کے اندر یہ مضمون ہے۔ اب ذرا اس مضمون کی وسعت کو دیکھیں، کس قدر یہ وسیع مضمون ہے، اللہ اکبر۔ تو سورہ سجدہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے، مبارکہ ہے کہ جس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا۔ بس وہ سورہ سجدہ کا میں نے آیت پڑھ دی ہے، ورنہ تو ہر جگہ ہی ہے، پورے قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو، میری شان تمہیں قیامت لانے کی سمجھ آ جائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے نمازوں کے اندر، اب وہ جو آپ کے مقتدی تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، ان کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ بات تھی کہ وہ پہلے جو ان کا شرکیہ دین تھا وہ اپنے اس شرکیہ دین کے اندر، دین میں اس کو مجازی معنی میں کہہ رہا ہوں، ان الدین عند اللہ اسلام، اصل دین تو اسلام ہے، لکم دینکم ولی دین، مجازن ان کو کہا گیا ان کے اعتقاد کے مطابق، چونکہ وہ اس کو دین کہتے تھے، ورنہ لکم دینکم ان کا دین کہاں سے آیا؟ تو وہ ان کے اعتقاد کے مطابق بات ہوتی ہے۔ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا، ہماری زبانوں میں بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی۔ تو وہ جس دین سے آئے تھے، جس فکر جس نظریے سے آئے تھے، وہ کفر اور شرک کا تھا، اور وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ ایک لفظ بھی کہہ دیں تو ان کے سامنے انسائکلوپیڈیا کھل جاتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسی فضا سے، انہی ملکوں سے، اسی ملک سے وہ آئے تھے، وہ اپنے کلچر کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کو جب بات کہی جاتی تو وہ سمجھ جاتے۔ دوسری ان کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ عرب تھے، اور عربی زبان تھی، اور قرآنک عربک زبان تھی۔ ایک تو یہ ہمارے زمانے میں عرب بولتے ہیں نا، عربی، یہ عربی ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ عربی نہیں ہے، مگر قرآنک عربی نہیں ہے، قرآنک عربک نہیں ہے، قرآنک عربک اور ہوتی ہے۔ تو وہ قرآنک عربک کو بھی سمجھتے تھے، ان میں شعراء بھی تھے، اور ہر عرب شاعر ہوتا تھا اس کو وہ ڈیپلی سمجھتے تھے۔ اب عقائد اور جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اور کنسنٹریٹنگ ہوتی ہے، دنیا سے کاموں کو بندے نے ذرا چھوڑا ہوتا ہے، اور پھر نمازوں کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تین نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتے بھی تھے، کنسنٹریٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بندہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کچھ سننے کے لیے۔ ان میں صبح کی نماز ہوتی ہے، اور خاص کر کے عربوں کے کلچر میں تو کہ صبح جلدی اٹھنا، تیار ہونا، فریش ہونا، اور ارلی مارننگ میں ہونا، یہ ایک وقت ہوتا ہے خاص۔ اس لیے صبح کی نماز کے اندر قرآن کی زیادہ تلاوت کی جاتی تھی، اور دوسرا جمعہ کا نماز ہوتی ہے، اور عید کی نماز ہوتی ہے۔ احادیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، اگر میں اس بات کو سمجھا سکا ہوں تو وہ جو صورتیں پڑھا کرتے تھے عربوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے
جو اس کلچر، اس ثقافت کو اور اس دین کو چھوڑ کر آئے تھے، اس غلط کلچر کا ان صورتوں کے اندر ذکر ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلچر کو جو غلط بیان ثابت کیا ہوتا تھا اس کے ایک دلائل ہوتے تھے صورتوں کے اندر، اب بھی ہیں تو وہ دلائل ہیں، تو اور کنسنٹریٹنگ ہوتی ہے، اور وہ عرب تھے۔ اب نماز سے ادھر ادھر بھی نہیں ہونا ہوتا، نماز تو پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر چن چن کر ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے جن کے اندر ان چیزوں کا ذکر تھا، اس کلچر کا، اس عقیدے کا، اس دین کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط عقائد تھے ان کا ذکر تھا، اور پھر جو ان کی تصحیح فرمائی گئی ان کا ذکر تھا۔ اب لوگ سنتے اور وہ انجوائے کرتے، اور جو کامل ہو چکے تھے ان کی اور لذت بڑھ جاتی، ان کے اور اضافہ ہوتا، اور جو نئے نئے ہوتے ان کے اندر جو باقی کے شبہات رہ جاتے تھے، جب وہ آقا کے پیچھے کھڑے ہوتے اور وہ آیات کی تلاوت ہوتی، اور وہ باقی جو شبہ ہوتے تھے ان کے سارے ازالے ہو جاتے، اور اگر کسی کپڑے پر کچھ گندگی لگی ہوتی تھی عقیدے کے باب میں تو وہ دھل جاتی اور وہ چمکنے لگ جاتا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص صورتوں کی ان اجتماعات کے اندر اور فجر کے اندر تلاوت فرماتے تھے۔ جن صورتوں کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں تلاوت کرتے وہ کئی صورتیں تھیں، ظاہر ہے کسی ایک صورت کے اندر تو بیان نہیں ہے، تو ساری صورتوں کے اندر ہے، جیسا میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ان میں ایک صورت سجدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بھی ایک رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے، یا آدھی آدھی کر کے تلاوت فرماتے ایک رکعت میں، یا یہ نہیں کہ پوری صورت پڑھتے، اس کا کچھ حصہ پڑھتے جو بھی آپ کا اس وقت آپ مناسب سمجھتے۔ سورہ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی اسے صبح کی نماز میں تلاوت فرماتے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب سورہ دہر جو ہے، جو مضمون ابتدا میں اختصار میں وہاں بیان کیا گیا ہے، سورہ سجدہ کے اندر اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ واہ 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 واہ، تیری شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تخلیق انسان کا ذکر دہر کے اندر بالکل مختصر کیا گیا ہے، مگر سورہ سجدہ کی ابتدا میں اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور سورہ سجدہ میں جو اس کا نتیجہ ہے ایمان کا، سجدہ میں کچھ تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، مگر جو جزا ہے وہ اتنی کھل کے تفصیلاً نہیں ہے، وہ کھل کے تفصیلاً جو ہے وہ دہر میں ہے۔ تو اب حضور ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیتے، سجدہ کی تلاوت فرماتے، سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، گویا وہ مضمون مکمل ہو کے رہ جاتا۔ اسی طرح آپ جمعے میں تلاوت فرماتے، اور یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا تھا کہ بس وہ شروع ہو گیا، یا یہ بھی بات نہیں تھی کہ چلو ذرا تھوڑی سی لمبی پڑھ لیں ثواب ہو جائے گا۔ ثواب تو ثواب ہے، وہ تو ایک نتیجہ ہے، ثواب تو عمل کا، مومن کے عمل کا وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اصل میں وہاں پر ایک شبہات کا ازالہ، شبہات کے جوابات، ایمان کے اندر ایک بہار اور بہار لانی اور چمک پیدا کرنے اور ایک لذت اور پیدا کرنے، یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان فرماتے۔ اس وجہ سے میں نے سورہ سجدہ جو ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں جن کے اندر بیان ہے، اور اگر وقت ہوا تو اس کے آخر میں بھی وہ بیان ہے، وہاں اگر وہ ٹائم نے اجازت دی تو آخری آیتیں بھی میں آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، قیامت کا بیان ہے،
اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کے علم کا بیان ہے، قیامت کے برپا کرنے کا بیان ہے۔ موضوع وہی ہے جو میں ذوق قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر سکتا ہے، وہی مضمون ہے، لیکن ذوق قرآن کے ساتھ چل رہا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہاں پر تنزیل الکتاب، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں دور جانے لگا تھا کہ اس کو اتارنے والا اللہ ہے۔ ہاں جی، اتارنے والا اللہ ہے۔ اصل میں جب یہ فرمایا گیا نا کہ اس کو اتارنے والا اللہ ہے، نازل کی گئی ہے، اور اس میں اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی تذبذب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہونے میں جو رب العالمین ہے اسی نے نازل فرمایا۔ اب یہ اتنی بات جو ہے، جو وہاں کے لوگ تھے، عرب تھے، سوسائٹی تھی، ورڈ آف دا اسٹریٹ کو وہ سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی نے نازل کی ہے۔ اب ہمارے انٹرنل اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مثلا میں نور ٹی وی پر یہ گفتگو کر رہا ہوں، میرے سننے والے ہمارے بھائی ہیں، بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں، تو وہ کہیں گے ہاں اس میں کون سی بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اللہ نے نازل کی ہے نا۔ لیکن جب یہ اس وقت نزول قرآن کے وقت نازل ہو رہی تھی، وہاں ورڈ آف دا اسٹریٹ پتہ کیا تھے؟ ورڈ آف دا اسٹریٹ یہ تھے، لوگ کہہ یہ رہے تھے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لی ہے۔ ام یقولون افترا، آپ بنائی ہے۔ کہیں کہا جاتا تھا سورہ فرقان کے شروع میں، وہ کہہ رہے ہیں وہ 2-3 غلام ہیں، وہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا، وہ محمد کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹھ کر اس کو 2-3 ورقے لکھا دیتے ہیں، 2-4 آیتیں، اور صبح اٹھ کر وہ ہمیں بتا دیتا ہے جی کہ یہ تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ایک یہ اوپینین، کبھی وہ یہ کہتے ہاں وہ 3 غلام ہیں نا وہ سکھاتے ہیں، کبھی کہتے اس نے خود بنا لی ہے، اور کبھی کہتے کہ وہ ایک اور لڑکا ہے، حبشی لڑکا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور وہ عربی بھی نہیں ہے، وہ سکھاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نہ یہ نازل ہوئی ہے، نہ یہ نازل ہوئی ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کدھر سے کتاب آئی ہے؟ لڑکے کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور وہ 3 غلام۔ جو ویسٹرن اسکالر ہیں نا، جنہوں نے وہ اپنے آپ کو قرآنکنسٹ کہتے ہیں، وہ اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جب میں نے 1-2 سے یہ بات کی تو وہ کہتے ہیں یار بڑا عجیب ان کا الزام تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر یہ واقعی ایسی بات تھی کہ وہ 3 غلام تھے جنہوں نے یہ کتاب بنا کر دے کر محمد کو پاپولر بنا دیا تھا اور ہیرو بنا دیا تھا اس کو، اور اس کی اتنے لوگ فالوور ہو گئے تھے، تو پھر اس میں محمد کا تو کلام نہیں تھا نا، میں ان کے ورڈ نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، تو کہتے ہیں اس میں محمد کا تو کلام نہیں تھا، کمال نہیں تھا، یہ تو ان 3 لڑکوں کا کمال تھا، یا دا بوئی وہ کہتے ہیں اس لڑکے کا کمال تھا، انما جس کا نحل میں ذکر آتا ہے، اور وہ بالکل نن عرب تھا، اس کے لیے تو وہ آیا لسان الذی یلدون الیہ اعجمی وہذا عربی لسان عربی مبین، مت ماری گئی ان کی، تو اس لڑکے کا کمال تھا۔ اب چلو
اب دیکھیں ویسٹرن اسکالر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بگیننگ میں تو چلو وہ لڑکے نہ بولے کہ دیکھیں جی آپ پاپولر ہو رہے ہیں، آپ کو بینیفٹ اس سے ہو رہا ہے، آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں، تو وہ خاموش رہ گئے۔ مگر جب آگے بات گئی، حبشہ کا بادشاہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور باہر کی طاقتیں ماننے لگتی ہیں، اس وقت اگر واقعی ان لڑکوں نے قرآن سکھایا تھا یا دا بوئے اس لڑکے نے قرآن سکھایا تھا تو ان کو تو میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔ انہوں کو کہنا چاہیے تھا سنیں بھئی، یہ جو محمد تمہیں کلام سنا رہے ہیں نا، یہ ان کا نہیں ہے، is written by me, is written by us, we are the founder, we are the inventor، ہم ہیں اس کے انوینٹر، ماننا ہے تو ہمیں مانو۔ 23 ایئرز کے اندر نہ وہ حبشی لڑکا سامنے آیا، نہ وہ 3 غلام سامنے آئے، کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی۔ جب کسی نے بات ہی نہیں کی تو اب ویسٹرن اسکالر کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب ہے وہ مشرکین عرب کا خیال غلط اور اوپر سے الزام تھا، یجحدون، دل سے وہ جانتے تھے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو لڑکوں کا نام لیتے تھے نا، یہ کبھی کہتے تھے اس نے خود گھڑا ہے، یہ ذرا عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ان کے ٹیکٹکس تھے جو وہ یوز کر رہے تھے۔ اب وہ فضا ہو کہ ادھر کہا جا رہا ہو لڑکے نے بتایا، لڑکوں نے بتایا، اس نے خود گڑا، اور ادھر سے سورت سجدہ آ جائے، تنزیل الکتاب یہ نازل ہوئی ہے، لا ریب، اس میں شک نہیں۔ کیوں نہیں شک؟ جو تم شک کر رہے ہو کیوں لڑکوں